बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। रूहानियत के सफ़र में, अपनी रूह की नीयत के सफ़र में इंसान को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। और इसी अहम तरीन मौजू के साथ हमारा जो जुड़ा हुआ मौजू है वो है नफ्स और हमज़ाद या करीन में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि हम इस मौजू को तभी समझ सकते हैं जब हम उस पहले मौजू को एहसन अंदाज में समझ जाएं। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इल्म न होने की वजह से इस राह के अंदर गिर जाते हैं, अपने मकाम से, अपने मामलात से इस राह से पीछे हट जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमूना, कि क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो कि इल्म रखते हैं और वो लोग जो कि इल्म नहीं रखते। सबसे पहले हम बात करते हैं नफ्स और हमज़ाद या करीन में क्या फ़र्क होता है। देखें, इंसान की रूह जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाती है, ये इसको हम समझ लें कि नूरी वजूद या रूह का नाम देते हैं। इस रूह को इस दुनिया के अंदर जिसको हम आलम नासूत भी कहते हैं, आलम अजसाम भी कहते हैं, अजसाम का जो आलम है, इसमें टाइम स्पेंड करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, इम्तिहान देने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत होती है जो कि नफ्स की सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला उसको अता करता है। और इसी रूह के मुकाबले के लिए, इस रूह के अगेंस्ट, इसके इम्तिहान को टफ बनाने के लिए, एक सेकंड साइड जनरेट करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला इसके साथ एक हमज़ाद या करीन ये पैदा फरमाता है। अब हम पहले इनकी कबील समझ लेते हैं, इनके कबीले समझ लेते हैं कि ये तीनों किन कबाइल से हैं, क्योंकि असल में हमने ना जो मेजर इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझना है ताकि हम अपने इस मेजर टॉपिक को समझ सकें। देखें, जो नफ्स की कबील है, नफ्स को इस आलम नासूत, इस दुनिया से उगाया गया है। आग, मट्टी, हवा, पानी, ये चार अनासिर जो है ना, इन चार अनासिर से मिलकर इंसान का नफ्स बनता है। और इस दुनिया में मौजूद जितने भी हैवानात हैं वो भी इन्हीं चार अनासिर से बनते हैं, उनका वजूद भी इन्हीं चार अनासिर से तश्कील पाता है। फ़र्क फ़बिन में अरवाह का भी एक मामला है, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं, अगर हम उससे जाएं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अच्छा, अगली बात हम समझते हैं। ये मैंने इसकी कबील समझाने की थोड़ी कोशिश की है, मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और ये जो हमज़ाद है, इसकी जो कबील है ये जिन्नात से है, जिन से है, शैतान से है। अब ये क्यों समझा रहा हूँ? ताकि हम इनका डिफरेंस आपस में जान सकें। अब ये जो नफ्स है ना, जब इंसान इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है तो जो रूह होती है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। ये बिल्कुल ब्लैंक कंडीशन में आती है। ये नफ्स भी बिल्कुल सलीम फितरत होता है, कोई भी गलती की तरफ राग़िब नहीं होता, किसी ख्वाहिश की तरफ राग़िब नहीं होता। हाँ, इसकी कबील क्योंकि हैवानात वाली है तो इसके अंदर सारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन अभी वो उभरी नहीं होती जब ये दुनिया में तशरीफ़ लाता है, क्योंकि अभी रूह ब्लैंक है ना। अब साथ में जो हमज़ाद है या जिन है, ये भी अभी ब्लैंक कंडीशन में होता है। समझे बात? अदल है फातिर हस्ती का अज़ल से दस्तूर। अल्लाह सुब्हाना ताला का ना अदल करना ये अज़ल से दस्तूर है। अदल है फातिर हस्ती का अज़ल से दस्तूर। मुस्लिम आयन हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर।
لہٰذا یہ ساری چیزیں ابھی بلینک کنڈیشن میں ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی کیونکہ قبیلے ہیں، ابھی ہم پہلے نفس اور ہمزاد کی قبیل کے اندر ڈفرینس سمجھ لیتے ہیں. اب کیونکہ نفس حیوانات کی قبیل میں سے ہے، اس دنیا میں سے اگایا گیا ہے، یہ جانوروں کے ساتھ بڑا ہوا، یہ جو اس کا وجود ہے نا، روح نہیں، یہ جو انسان کو، اس کی آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پھر سمجھ آئے گا کہ یہ کتنے ارتقاء سے اب اس شکل کے اندر آئے. اس نے جنگلوں میں زندگی گزاری، اس نے جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری، اس نے سارے پہاڑوں میں، غاروں میں، اس کے شعور کے معاملات وہاں سے آج اس لیول تک پہنچے ہیں جب روح کا اس کے ساتھ تعلق بنا ہے. تو اب اس کی کیونکہ یہ قبیل حیوانات کی ہے، تو اس کی جو رغبت ہے وہ ساری حیوانی کاموں کی طرف ہوتی ہے. انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، وہ جیسے آزادی چاہتا ہے، جیسے دوسرے جانور یا حیوانات، ان کے اوپر کچھ رولز نہیں لاگو ہوتے. یہ سمجھ لیں کہ یہ رولز کو فالو نہیں کرتا. نو رولز. اب روح چاہتی ہے کہ وہ اس پر رول کرے، لیکن یہ تو رول کو فالو کرنے والا نہیں. جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے روح کے ساتھ اس کی عمر اس دنیا میں بڑھتی جاتی ہے، تو اس کے اندر کی وہ خواہشات ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ یہ اب اصل میں خواہشات کا معاملہ ہے. ساتھ میں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ہمزاد، کرین، جن، شیطان، یہ بھی اٹیچ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی قبیل جنات میں سے، شیاطین میں سے ہے، یہ کافروں میں سے ہے. تو یہ اصل میں اس دنیا میں موجود جو دوسرے کرین ہوتے ہیں، جو دوسرے شیطان ہوتے ہیں، جو دوسرے جنات ہوتے ہیں، یہ انہی کی باتوں کو سنتا ہے. اس کی جو رغبت ہوتی ہے وہ برائی کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ سمجھے بات. اب یہ سمجھ لیجیے، یہ شیطان ہے. اچھا، ہمیں نا بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، بعض اوقات ہمیں برائیوں کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں. تو کیوں وہ کیسے ڈفرنس ان میں جان سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں وسوسہ آ رہا ہے، یا یہ جو ہمیں شیطانی عمل کی طرف رغبت آ رہی ہے، یہ نفس کی طرف سے ہے یا ہمزاد کی طرف سے ہے؟ تو اس کا ایک اہم ترین جو ہے نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نفس ہوتا ہے یہ ایک ہی غلطی پر بار بار آپ کو اکساتا ہے. اس کی جو ایک خواہش کم ہو رہی ہوتی ہے نا، جس ایک خواہش کو آپ نے پورا نہیں کیا ہوتا، یہ اسی خواہش کے اوپر آپ کو بار بار ابھارتا ہے. ایک ہی خواہش. اور جو ہمزاد ہوتا ہے یا کرین ہوتا ہے، یہ انسان کو ڈفرنٹ خواہشات، ڈفرنٹ ڈیزائرز، جس کی نا اس کی خواہشات تبدیلی، ایک حملہ کرتا ہے، جب دیکھتا ہے وہ ہم پہ حملہ صحیح نہیں ہوا تو پھر دوسرا حملہ کرتا ہے، پھر تیسرا حملہ کرتا ہے، پھر اس طرح سے نا اس کی یہ قبیل ہے کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ ڈفرنٹ ویز میں آ کر انسان پر حملے کرتا ہے. اچھا، اب نے یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اس کو بڑے احسن انداز میں سمجھنا ہے. جیسے میں نے بھی ایک شعر پڑھا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور. بہت سارے لوگ نا اس نفس اور روح کی بیداری تو سمجھتے ہیں نہیں، وہ چیزوں کا علم بھی بہت لے لیتے ہیں اور بعض اوقات عمل بھی بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان بھی ہوتا ہے، نالج بھی لے لیتے ہیں اور نالج پر بعض اوقات عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت باریک نقطہ ہے میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. لیکن یہ جو عمل ہوتا ہے نا، اس کی مقصدیت جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ کا قرب نہیں ہوتا، روح کی بالیدگی نہیں ہوتی، اسپرچول باڈی کی پرواز نہیں ہوتی، بلکہ اس وجود کی طاقتوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے. آپ سمجھے بات؟ جیسے ہیپناٹزم ہو گیا، ٹیلی پیتھی ہو گئی،
مائنڈ سائنسز ہو گئی یا کچھ بھی اس عالم اجسام کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی بھی طاقتوں کا جو حصول ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا کرنے کا جو معاملہ ہے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہے، چاہے وہ عمل کی صورت میں ہے، اگر کسی چیز کی مقصدیت اللہ کی ذات نہیں نا، تو اس میں اب ہوتا کیا ہے؟ جب انسان علم اور عمل بہت سارا کرنا شروع کر دیتا ہے تو لازم بات ہے نا، طاقت آئی، آپ نے ایک عمل کیا تو آپ کے اندر ایک چینج آئی. اب چینج سے ہوگا کیا؟ اب روح بھی طاقت میں آتی ہے ایسے، لیکن یہ روح اور نفس بھی اس کے اندر اپ گریڈ ہوتا ہے. یہ نفس تھا نا، یہ پہلے تھا تو اس کی قبیل حیوانات کی، لیکن یہ ٹریننگ سے پہلے نفس امارہ ہوتا ہے، پھر لوامہ، ملہمہ، اس طرح سے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب یہ بھی اپ گریڈ ہوتا ہے. روح تھوڑی سی اپ گریڈ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی مقصدیت اللہ تھی ہی نہیں، آپ کی اسپرچولی باڈی کو آپ اپ گریڈ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن نفس تو اپ گریڈ ہوا. عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، تو اللہ نے تو ازل جو ہے نا عدل کرنا ہے. جیسے یہ نفس اپ گریڈ ہوا، اللہ اس کو بھی طاقت دے دیتا ہے. کافر جو شیطان ہے یہ بھی ساتھ میں نالج لے رہا ہوتا ہے، اس کی بھی جو ہے نا جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ امتحان میں ہیں نا، آپ جتنا زیادہ نالج لیں گے اب اس کے اگینسٹ آپ کا پیپر بھی تو مشکل ہوگا. اچھا اب یہ طاقتور ہو گیا، چلیں یہ بھی کچھ معاملہ اس کا اپ گریڈ ہو گیا. یہ والا معاملہ تو آپ کا بھی اتنا تھا نہیں، کیونکہ آپ کا علم اور عمل اس کی مقصدیت اللہ نہیں تھا. تو یہ پھر ہوگا کیا؟ آپ کے پاس اتنی اسپرچولی طاقت نہیں ہوتی تو یہ کافر پھر انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان غلطیاں کر دیتا ہے علم اور عمل اللہ کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے، اور یہ جو ہمزاد، یہ جو شیطان ہے وہ انسان پر مسلط ہو کے بہت سارے معاملات انسان کے خراب کر دیتا ہے. دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں نا جو مادیت کی طرف رغبت رکھتے ہیں. اب مادیت کیا ہے؟ اس کے لیے طاقتیں حاصل کرنا، جیسے ابھی میں نے ہپنوٹزم کی بات کر لی، یا میں نے مائنڈ سائنسز کی بات کر لی، یا میں نے اس کے اندر ٹیلی پیتھی کی بات کر لی، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری طاقتیں ہیں. اب جو بھی شخص ان طاقتوں کے لیے یہ عمل کر رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کنویں کا مینڈک. اب وہ ان طاقتوں کو ہی اصل سارا جہاں سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر انہی کے اندر کوئی پاورز حاصل کر لوں گا تو شاید میں نے اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ حاصل کر لیا، یا میں نے دنیا میں کامیاب ہو گیا. اس نے تو اصل جہاں دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اصل جہاں تو ہمیشہ عالم ملکوت سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ والے جو پہلی تعلیم دیتے ہیں نا، وہ علم اور عمل کی اگلی سٹیج کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ ہے اخلاص، سچائی. آپ کا عمل تاکہ اللہ کے لیے ہو جائے، یہ اللہ والوں کی تعلیم ہوتی ہے. اخلاص دراصل کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا فیض ہوتا ہے، اور جب وہ ملتا ہے تو پھر انسان ان معاملات کو بڑے احسن انداز میں، اور یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو درمیان میں جو عالم ناسوت کے معاملات ہیں، یہ بھی انسان کو مل جاتے ہیں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو کہ میری چاہت ہے. لیکن اگر سپرد کر دے گا وہ جو کہ میری چاہت ہے، تو وہ بھی کر دوں گا جو کہ تیری چاہت ہے. کبھی بھی تیری چاہت رہی تو ہم تجھے وہ بھی دنیا میں عطا کر دیں گے. اچھا اب میں نے یہاں پہ آپ کو ایک بڑی اہم ترین چیز سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سمجھیے گا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا انسان کے وجود کو ایک پوری یونیورس کی مثال بنایا ہے. ایک ہماری یونیورس ہوتی ہے یہ جو جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور ایک اس کو ہم کہہ لیں کہ کائنات کبیر، اور ایک ہوتی ہے کائنات صغیر. یہ جو یونیورس ہے نا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں،
یہ کائنات کبیر ہے۔ اور جو انسانی وجود ہے، یہ انسانی باڈی ہے، یہ انسان ہے پورا، یہ کائنات صغیر ہے۔ کیسے؟ میں اب اس کے اندر ایک اہم ترین نقطہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ اس کائنات کبیر کے اندر نا یہ جو سورج ہے، ٹھیک ہے، سورج اب کیا کرتا ہے؟ سورج الیکٹرو میگنیٹک ویوز جنریٹ کرتا ہے، اور وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ چاند جو ہوتا ہے، چاند کی خود کچھ روشنی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، یہ سورج کی پروڈیوس الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے سے اس دنیا کے معاملات کو ایک مینیج کرتا ہے، جیسے سمندروں کے معاملات، آپ کی نیند کے معاملات، آپ کے وجود پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے سورج کی ویوز کا۔ سیم ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نور ہے، جو روح کے معاملات کو دیکھیں۔ اب ایک اور چیز سائنس کہتی ہے کہ انسان کا جو برین ہے نا، برین، یہ بھی ایک ٹرانسمیٹر ہے، یہ بھی چیز ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ اس کا جو برین ہے نا، یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کرتا ہے، اور انسان کا جو دل ہے، ہارٹ ہے، یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کرتا ہے۔ اب یہ جو لوگ دنیاوی طاقتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، جیسے ہپنوٹزم ہو گیا، مائنڈ سائنسز ہو گئی، ٹیلی پیتھی ہو گئی، ان تمام کا تعلق انسان کے برین سے ہے، کہ آپ برین کے ذریعے سے یہ طاقتیں حاصل کرتے ہیں۔ برین کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو ریفلیکٹ کر کے، ان کے ساتھ چیزیں ملا کر لوگوں پر امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہارٹ ہے نا، اس کی بھی اپنی ویوز ہوتی ہیں، اور اس کی ویوز دماغ سے 60 گنا زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ پوری کائنات میں بھی پھیل سکتی ہے۔ کیونکہ اس کا جو اصل، جیسے یونیورس میں سورج چیزیں پروڈیوس کر کے بھیج رہا ہے، ایسے ہی کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں سے تمام نور جو ہے وہ پروڈیوس ہو کر آتا ہے۔ اور اگر آپ کا ہارٹ، آپ کا اچھا ٹرانسمیٹر، آپ نے اس کو صحیح انداز میں اللہ کی ذات کے لیے صاف کیا، آپ نے توجہ، ارتکاز اور ان چیزوں کو حاصل کیا اللہ کے لیے، اللہ والوں سے اخلاص اور سچائی سے یہ تعلیم لی، تو پھر وہ ان الیکٹرو میگنیٹک ویو سے مل کر پوری کائنات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے آپ کا یہ قلب۔ اچھا، اب یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو کیوں بتائیں؟ میں ذرا ٹاپک کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا ٹاپک لمبا ہو جاتا ہے، اور احباب کی طرف سے ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ، بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے نا، چیزیں انڈرسٹینڈ کرائی جائے آپ کو۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ انسان روحانیت میں کون سی غلطی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ، اچھا اب یہاں پہ نا میں ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت سے اشعار پڑھ دیتا ہوں تاکہ آخر میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ دور شو از اختلاط یار بد، دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمیں بر جان زند، مار بد تنہا ہمیں بر جان زند، یار بد بر جانے و بر ایمان زند۔ اب ہم سمجھتے ہیں، یہ میں اشعار کو نا آخر میں آپ کے سامنے کھول دوں گا تاکہ آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ راہ طریقت میں آتے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، اپنے قلب کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، اور قلب کی صفائی کے ساتھ اس راستے کو طے کرنا شروع کر دیتے ہیں راہ سلوک میں۔ اب اس سفر کے اندر آ کرنا، جب انہیں تھوڑی سی بھی قلبی توجہ ملتی ہے اور ان کو اللہ کا نور اپنے قلب کے اندر، ان کا ٹرانسمیٹر آن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے کنیکٹ کرنے والی معاملات انہیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی میجر غلطی کر دیتے ہیں۔ کون سی؟ اپنا نفس انہیں ابھارتا ہے کہ کیونکہ انسان زندگی میں رہا ہوتا ہے، بہت سارے انسان کے دوست احباب رہے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہوتا ہے، اب وہ ان کو ٹھیک کرنے نکل پڑتا ہے۔
اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہارٹ میں سے جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ ڈال کر میں لوگوں سے بات کر کے اپنے علم سے عمل سے میں لوگوں کو اب ٹھیک کرنا شروع کر دوں گا. وہ ان اپنے دوستوں کی طرف ان لوگوں کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اس کے برائی کے ساتھی تھے, جو اس کو برائی پہ پہلے وہ برائی میں اس کے ساتھی تھے. اب وہ ان کی طرف پلٹتا ہے, وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں انہیں ٹھیک کر لوں گا, حالانکہ ابھی اس نے اپنے قلبی معاملات بھی صحیح انداز میں درست نہیں کیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ برائی کی طرف رغبت رکھتے ہیں تو ان کا جو ہمزاد ہوتا ہے, جو کرین ہوتا ہے, وہ بہت طاقت میں ہوتا ہے. تو وہ جب ان کے قریب جاتا ہے نا, تو بجائے ان کو ٹھیک کرنے کے وہ اپنی ہی نیکی کے معاملات کو خراب کر بیٹھتا ہے. اب آپ میری بات سمجھے, یہ بہت میجر غلطی ہے. اچھا, اب وہ جو دوست ہے کیا وہ فقط صرف انسان ہوگا جو جس کا ہمزاد ہم پہ امپیکٹ ڈالے گا؟ نہیں, یہ دوست بہت ساری صورتوں میں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے. جیسے یہ آپ کا ایک فزیکل دوست بھی ہو سکتا ہے, ایک انسان بھی ہو سکتا ہے. یہ فیس بک ہو سکتی ہے, فیس بک سے آپ کی دوستی رہی اور فیس بک آپ کے سامنے کوئی ایسے مناظر بار بار لا رہی ہے جو آپ کے قلبی معاملات کو, یہ انسٹاگرام ہو سکتا ہے, یہ یوٹیوب بھی ہو سکتا ہے, یہ بہت سارے, یہ آپ کے ٹک ٹاک کے ریلز ہو سکتے ہیں, یہ بہت سارے جن چیزوں کے ساتھ آپ کی صحبت ہے. کیا بات ہے, صحبت سالے ترا سالے کنم, صحبت تالے ترا تالے کنم. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے. کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال کستوری بیچنے والے کسی ہے, اور جو برا دوست ہے اس کی مثال بھٹی میں جھونکنے والے کی, جو بھٹی میں کوئلہ وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں یا بھٹی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ اچھے کستوری والے خوشبو والے دوست کے پاس جائیں گے, یا تو وہ خوشبو آپ کو تحفہ دے دے گا یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے. اگر یہ دونوں کام نہیں نہ کریں گے تو ضرور در ضرور اس کی خوشبو کو تو محسوس کریں گے نا. اور برے دوست کی مثال بھٹی میں جھونکنے والے کسی ہے, یا تو وہ آپ کے کپڑے جلائے گا, اگر کپڑے نہ بھی جلائے تو اس کی بدبو کو ضرور محسوس کریں گے. وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے درداں دی یاری ہے میں, دنیا دار لوگوں کی جن کے نفس بہت طاقت میں, بے درداں دی یاری ہے میں جی میں وانگ دکان لوہاراں, کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھٹاں پہن ہزاراں, جتنے بھی کپڑے سنبھال لو گے چیٹے آئیں گے. تے درد منداں دی یاری ہے میں جن کی روح طاقت میں ہوگی, درد منداں دی یاری ہے میں جی میں وانگ دکان اتاراں, سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. کہ آپ ان سے کچھ بھی نہیں خریدیں گے نا, آپ کو وہ کچھ دیں بھی نہیں, ان کی خوشبو آپ ضرور محسوس کریں گے. تو یہ بہت اہم ترین جو معاملہ میں آپ کے سامنے اب یہ رکھ رہا ہوں, یہ بہت بڑا حجاب ہوتا ہے. دیکھیں, آپ کسی بھی ایسے شخص سے, آپ نے چاہے وہ شخص ایک فزیکل انسان ہے, وہ فیس بک ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایسا آپ کی صحبت کا معاملہ ہے جس کے قریب آپ گئے اور اس نے آپ کے ایمان پر, آپ کی نیکی پر کسی بھی لحاظ سے وار کیا اور آپ کی خواہشات نفسانیاں جاگیں, آپ کے اندر سے آپ کا نفس خوش ہوا, اس نے وہاں سے شہوت حاصل کی, اس نے وہاں سے مزہ حاصل کیا. اب آپ نے اس شخص سے, آپ نے اس بھی کسی صحبت سے لاکھوں میل قریب سے بھی نہیں گزرنا, بلکہ دور سے بھی نہیں گزرنا, کسی صورت اس کے قریب نہ جائیں جب تک آپ کے اپنی قلبی معاملات اس قدر اعلیٰ نہ ہو جائیں کہ آپ دوسرے بندے پر امپیکٹ ڈال سکیں. آپ کسی بھی انسان پر, اب آپ جو بھی چیز یوٹیلائز کر رہے ہیں, آپ اس کو جب تک اچھا یوٹیلائز نہیں کر سکتے اس وقت تک اس چیز کے قریب نہ جائیں. یہ روحانیت کے اندر بہت ہی اہم ترین معاملہ ہے, اور لوگ اکثر یہی غلطی کرتے ہیں. وہ جب تھوڑا سا نور لیتے ہیں نا, وہ پھر انہی چیزوں میں گھستے ہیں جن کی وجہ سے
ان کے معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو وہ پھر روحانیت سے گر جاتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ سے وہ حمزاد اور شیطان ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار میں اب آپ کو بتاتا ہوں، اب میں یہاں پہ ان کی شرح کرتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سمجھ آئے۔ آپ فرماتے ہیں دور شو از اختلاط یار بد، ایسے دوست سے دور رہو، ایسے دوست کی صحبت سے بہت دور ہو جاؤ۔ کون سے دوست کی؟ یار بد، جو برا دوست ہے۔ اب وہ برا دوست کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی صرف انسان کی صورت میں نہیں، وہ ہر رنگ میں جو آپ کو برائی پہ راغب کرتا ہے وہ آپ کا برا دوست ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی اندر کی خواہشات ہی کیوں نہیں ہے۔ یار بد بدتر بود از مارے بد، یہ جو یار بد ہوتا ہے نا، یہ جو برا دوست ہوتا ہے، یہ ایک خطرناک سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک ایسا خطرناک سانپ ہو جو انسان کو ڈسے اور 1 منٹ میں جان لے لے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ مارے بد، جو برا سانپ ہے، خطرناک سانپ ہے، مارے بد تنہا ہمیں بر جان زند، جو برا سانپ ہے اگر وہ ڈس لے گا انسان کو تو وہ انسان کی جان چلی جائے گی، انسان کی جان، انسان کا یہ جو نفس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور انسان کا اس دنیا سے، انسان کی روح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں یار بد بر جان وا پر ایمان زند، کہ اگر تمہیں برا دوست ڈس لے گا نا، اگر تم نیکی کی راہ پر چل رہے ہو اور تم نے برے دوست کی طرف پھر دوبارہ سے رغبت کی، تمہاری جان تو جائے گی نا بھائی، ساتھ میں تمہارا ایمان بھی جائے گا، تمہاری روح کے معاملات بھی خراب ہوں گے، تمہارا ہر معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا تم نے یہ اہم ترین بات یاد رکھنی ہے دوستو، یہ آپ سب جو بھی اللہ کی راہ کی طرف جب بھی سفر کریں، یہ اہم ترین نقطہ، بہت سارے دوست پوچھتے ہیں اچھا یہ کیسے ہوگا، تو کیسے؟ بھائی آپ کو نا الحمدللہ ہم نے جو ہمارے گروپ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم نے انہیں 2-3 چیزیں عرض کی ہیں، اللہ کا ذکر بھی بتا دیا، انہیں بتا دیا کہ آپ یہ استغفار پڑھیں، جس کے اندر بھی خیر بہت بڑی حکمت ہے، میں انشاءاللہ کبھی کھولوں گا، درود خضری بتا دیا، آپ گروپ جوائن کر لیجئے گا، میں دوبارہ سے لنک بھی دے دوں گا، یا میرے ساتھ آپ نمبر پہ بھی نمبر دوبارہ سے لکھ دوں، بعض اوقات دوستوں کو یاد نہیں رہتا، +92 333 682 1718۔ کوشش کریں جب بھی رابطہ کریں نا تو کم از کم یار اپنی مقصدیت پہلے اللہ کر کے آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کر کے آئیں۔ یہ ہیپنوٹزم، ٹیلی پیتھی، مائنڈ سائنسز میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ مقام حاصل کرنا، دیکھیں یہ سٹیٹس، یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ الیکٹرو میگنیٹک جو ویوز کا میں نے کانسیپٹ دیا، یہ بھی سٹیٹس ہیں، یہ بھی ویوز ہیں، یہ ساری چیزیں اس راستے کی دھول ہے۔ اگر آپ کی مقصدیت اللہ نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، آپ اپنا بھی وقت ضائع کریں گے اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کریں گے۔ تو یہ چیز یاد رکھنی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ روحانیت کا بہت بڑا حجاب ہے کہ انسان اچھا بھلا سفر کرتے ہوئے پھر جب دوبارہ سے ان معاملات کی طرف جب رغبت کرتا ہے، برے دوستوں کی طرف رغبت کرتا ہے، برائی کی طرف رغبت کرتا ہے، کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کی طرف رغبت کرتا ہے جہاں سے اس کا نفس اور حمزات طاقت لیتے ہیں، تو اس کے لیے بہت بڑی خرابی ہوتی ہے، اور وہ اس راہ کے اوپر یہ غلطی کر کے اپنی روحانیت سے، روح کی نیت سے، اللہ کے سفر سے گر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا علم اور عمل فقط اللہ کے لیے لیں، ورنہ اس میں انسان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس سفر کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم اس سفر کو فقط اللہ کی ذات کے لیے کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے آسانیاں فرمائے۔